अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फहमुल कुरान कोर्स क्लास 207 में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है पारा 27 सूर्य अज़्ज़ारियात आयत 31 टू एंड, सूर्य तूर आयत 1 टू एंड। अल्हम्दुलिल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने कुरान करीम पढ़ा और उसे हिफ्स कर लिया, उसके हलाल करदा चीज़ों को हलाल और हराम करदा चीज़ों को हराम समझा, तो अल्लाह तबारक तआला उसकी वजह से उसे जन्नत में दाखिल कर देगा और उसके कबीले के 10 ऐसे अफराद से मुतालिक उसकी सिफारिश कबूल करेगा जिनके लिए दोज़ख वाजिब हो चुकी है। सुभान अल्लाह। तो कुरान मजीद पढ़ने और उस पे अमल करने के आपने देखे कितने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको भी कुरान करीम के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और कुरान के रास्ते पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको हम सब के वालिदैन और हम सब की औलादों को अपने करीब में ठिकाना अता फ़रमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 31 है। आज का हमारा लेसन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारा क्या मकसद है? तो पसे मंज़र चल रहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर जो मेहमान आए थे वो। तो जो आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में जो मेहमान आए हुए थे, तो वो कौन थे? वो दरअसल मामूली मेहमान नहीं थे, वो क्या थे? वो फरिश्ते थे। और फरिश्ते दरअसल इंसानी शक्ल में आए थे। ऐसा इसके बारे में डिटेल में हम सब इस वाक़ये को पढ़ चुके हैं सूरह हूद में। तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में आए हैं ये वाक़या। तो फरिश्ते दरअसल इंसान के भेष में जब आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उनकी जो है ना, जैसे मेहमानों के साथ क्या करता है इंसान खातिर मुदारात करता है, तो इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उनके साथ मामला किया। उनके सामने फूड रखा और खाना रखा और उनकी ताज़ीम की। लेकिन क्या था, अब वो तो फरिश्ते थे ना, वो तो खाना नहीं खा सकते थे। ये तो खाना-पीना तो इंसान की कमज़ोरी है। तो फरिश्ते खाने को हाथ नहीं लगा रहे थे। क्योंकि उस ज़माने में जो थे, डाकू जो होते थे, खाने-पीने को हाथ नहीं लगाते थे, अगर कोई बुरे इरादे से घर में आता था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डर लाहक हुआ कि ये क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे घर में जो मेहमानों के भेष में जो डो डाकू वग़ैरह आ गए। क्योंकि ना उस ज़माने में इतनी ज़्यादा एटिकेट्स थे कि डाकू भी उस घर में डकैती नहीं डालते थे, जिस घर का वो नमक खा लेते थे। यानी कि जिस थाली में खाते थे, उसमें वो छेद नहीं करते थे। तो आजकल के डकैत जैसे नहीं कि जिसमें खाया उसमें छेद कर दिया, नहीं। उस वो दौर ऐसा था, लोग ऐसे नेक होते थे कि डाकू भी उस घर में नहीं डकैती डालते थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर गए क्योंकि ये लग रहा है कि डाकू वगैरह हैं, चोरी वगैरह करने आए हैं। तो डरते-डरते उन्होंने पूछा कि क्या मामला है तुम्हारा? और फिर इसी बातचीत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्योंकि पैगंबर थे, फिर वो जब समझ गए, वो जान गए और फरिश्तों ने बता दिया कि आप डरिए नहीं कि हम क्या हैं, फरिश्ते हैं। सूरह हूद में आपको इसकी डिटेल में मिलेगी। तो उन्होंने फरिश्तों ने कहा कि आप डरिए मत, आप खौफ मत खाइए, हम अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं और आपकी तरफ खुशखबरी लाए हैं और लूत अलैहिस्सलाम की तरफ उनकी कौम की तरफ क्या लाए हैं? अज़ाब लाए हैं। इस तरह से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो यहाँ पर भी वही पस मंज़र है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारा क्या मकसद है? दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मेहमानों की खातिर मुदारात करने वाले थे और उन्होंने पीछे जो लेसन था सूरह हूद उसमें हम लोग ने ये भी जाना था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन गए और उन्होंने क्या किया था, बछड़े को भून करके ला के मेहमानों के आगे सर्व कर दिया था। उनको नहीं पता था ये फरिश्ते हैं, वो ये समझे कि मेहमान हैं। तो इससे और फिर आप देखिए कि जब वो कुछ खा नहीं रहे थे, तो फिर वो कह रहे थे कि तुम लोग क्यों नहीं खा रहे हो? फरिश्तों तुम लोग क्यों नहीं खा रहे हो? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्होंने पूछ उन फरिश्तों से पूछा कि आप लोग क्यों नहीं कुछ खाते हैं? तो उन्होंने कहा खौफ ना करिए, हम तो फरिश्ते हैं, हम तो अल्लाह के हुक्म के ताबीर करने आए हैं।
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ کے کوئی مہمان آئے اور آپ اس کی خاطر مدارات کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو مہمان ہے کچھ کھا رہا ہے نہیں پی رہا۔ اکثر ہمارے کیا ہوتا ہے، بس ناشتہ لا کے رکھ دیا جاتا ہے، پھر اتنا زیادہ غیرت بڑھتی جاتی ہے کہ کہا بھی نہیں جاتا کہ آپ لیجیے آپ لیجیے، بس رکھ لیا فارمیلٹی پوری، بس چائے کھاؤ چائے نہ کو یہ تو واپس چلا اپنے ایئر ٹائٹ ڈبے میں دوبارہ کسی اور کے آگے رکھنے، ہے نا؟ تو کتنی زیادہ بخیلی کی باتیں ہیں۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، انہوں نے کتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس مہمان نوازی کی، اور پھر کیا کیا، اور پھر جب مہمان کچھ نہیں لے رہے تھے تو انہوں نے پوچھا، اور پھر کیا ہے اس کے بعد پھر وہ سارے معاملہ انہوں نے جانا۔ تو یہاں پر اسی کے آگے سے آغاز ہو رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا کیا مقصد ہے؟ تم کس مقصد سے آئے؟ تو وہ جان گئے تھے جب فرشتے آتے ہیں انسانی شکل میں تو ان کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، ایک معمولی مقصد کے لیے نہیں آتے، ایک خاص کام کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم گنہگار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ ہم نافرمان قوم، گناہ گار قوم اور حد سے گزر جانے والی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قوم لوط کی طرف اشارہ ہے۔ تو انہوں نے، جو فرشتوں نے کہا کہ ہم ایسے قوم کی طرف بھیجے گئے جو مجرم ہیں۔ تو قوم لوط کو مجرم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نا انہوں نے شرک کیا تھا، شرک کیا، اور انہوں نے ایک ایسا فعل کیا کہ دنیا جہان میں کسی نے بھی نہیں کیا، اور انہوں نے شرک کیا اور اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور ایسی برائی کا ارتکاب کیا جس کا ارتکاب اس سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو پھر ان کا انجام بھی تو اتنا ہی بھیانک ہونا چاہیے نا۔ اور ان پر پتھروں کی بارش اللہ تبارک تعالیٰ نے برسائی، ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو وہ پتھر لگنا تھا، کیونکہ نا گناہوں میں بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حدود کو پھلانگ گئے تھے، اس لیے ان پر یہ عذاب آنے والا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل مہربان انسان تھے، اور ان کے دل پر بڑی تکلیف یہ بات گزری، اور جب انہیں پتہ چلا کہ اب اس قوم کے خاتمے کا وقت آ گیا تو وہ قوم لوط کے بارے میں بات چیت کرنے لگے، مباحثہ کرنے لگے، شاید اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ ان سے عذاب کو ٹال دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو یہ تیرے رب کا حکم آ گیا ہے اور عذاب آنے والا ہے جو ٹل ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پھر وہاں جتنے بھی مومن تھے نا انہیں وہاں سے نکال لیا گیا، یعنی جو قوم لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی تو وہاں سے صرف اور صرف جو مومن گھرانہ تھا وہاں سے ان کو نکال لیا گیا، اور آپ دیکھیے جو گھرانہ تھا وہ لوط علیہ السلام کا گھرانہ تھا، اور جس میں صرف ان کی 2 بیٹیاں ایمان والی تھی اور ان کچھ تھوڑے سے اور بھی ایمان والے تھے، باقی ان کی جو بیوی تھی وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ بچا لیے گا، اور باقی سب کو کیا کیا گیا؟ ہلاک کر دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے سامنے قصے اور واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، سبق سیکھیں، اور اس قصے میں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کی طرف اشارہ بھی ہے کہ کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی، اور پھر کس طرح ان کے اندر اچھے اخلاق تھے نا، مہمان نواز تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، اور اس طرح یہ بھی مہمان نوازی بھی بڑے اعلیٰ درجے کی تھی، اور کی چھوٹی موٹی مہمان نوازی نہیں، اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی۔ انہوں نے بہترین طریقے سے ان کی عزت افزائی کی اور خاموشی کے ساتھ ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، ٹھیک ہے، بنا کچھ کہے، بنا کچھ۔ آپ کے گھر مہمان آیا، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ بیٹھیے، ہم چائے لا رہے ہیں، ہم پانی لا رہے ہیں، ہم شربت لا رہے ہیں، ہم کھانا لا رہے ہیں نا۔ لیکن نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے کریکٹر سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہ پوچھا، پھر کیا فوراً جا کے بس بچڑا جو تھا لا کے سرو کر دیا، دسترخوان سجا دیا۔ تو ہم تو آدھا گھنٹہ پوچھنے میں اور جواب لینے میں ہی لگا دیتے کہ پتہ نہیں کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، پتہ نہیں یہ پیئیں گے کہ نہیں پیئیں گے، کہ شوگر فری چاہیے کہ شوگر والی چاہیے چائے، کی کیا چاہیے نا، آدھا گھنٹہ تو سارا اسی میں لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کا کریکٹر ہمارے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ لائے ہیں تاکہ ہم بھی کیا ہے اس سے کچھ سیکھ لے، سبق لے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت مال اور دولت بھی عطا فرمایا تھا، کیونکہ نا آپ دیکھیں کہ ایک عام انسان، ایک غریب انسان کسی بھی مہمان کو ایک پورا کا پورا بچڑا پیش نہیں کر سکتا۔ مثلا مثال کے طور پہ پورا جو بکرا ہے یا پورا بچڑا ہے کوئی ایک عام معمولی انسان تو نہیں رکھ سکتا نا اپنے گھر میں، اور نہ ہی کوئی ڈیلی اپنے گھر میں پکاتا ہوگا، اور جو مہمان آئے اس وقت ان کیا پکا تھا یا پکا کھلائے، تو یہ ایک مالدار ہی شخص کر سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مال دولت عطا کیا ہوا تھا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں اس کو تیار کرنے والے لوگ موجود تھے، کیونکہ نا ایک دم رات کے وقت کوئی آئے اور اتنا کھانا موجود ہو
اور یہ اچھے گھرانے کا ہی نمونہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے آنے کا مقصد ان سے بعد میں پوچھا، پہلے ان کی مہمان نوازی کی، اور پھر یہ بھی کہ جلدی کی، یعنی مہمان نوازی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آنے کا مقصد پوچھا بعد میں، لیکن پہلے جب جو ہے جیسے ہی مہمان دیکھا فوراً کیا کہ مہمان نوازی شروع کر دی۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معاشرے میں، ارے آپ آ گئے، ارے آپ کیسے آ گئے، سب خیریت تو ہے، آنا کیسے ہوا؟ آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ 25 منٹ تو یہ پوچھنے میں لگا دیتے ہیں کہ آپ کس لیے آئے، کیسے آئے، کیوں آئے ہیں، کب جائیں گے، کب آئیں گے، یہ سارا کا سارا پوچھنے میں لگا دیتے، لیکن نہیں، ابراہیم علیہ السلام فوراً انہوں نے کچھ بھی ان سے کوئی بھی سوال جواب نہیں کیا، اور فوراً انہوں نے مہمان نوازیاں شروع کر دی۔ اور اب دیکھیں کہ پھر اسی طرح یہ بھی کہ کھانا اگر کسی اور مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہے تو گھر والوں کے لیے، اور اگر کوئی مہمان آ جائے تو ان کو پیش کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ کھانا جیسے بہت سارے لوگوں کے نبا تلا بنا ہوتا ہے، تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم فیملی ممبر ہیں، ہم کھا لیں، جو مہمان آئے اس کو ہم کچھ بھی کھلا دیں گے، کچھ بھی رکھ دیں گے یا بازار سے مانگے رکھ دیں گے، لیکن ایسا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی، گھر والوں کی کچھ بھی نہیں سوچا کہ وہ کیا کھائیں گے، ہم کیا کھائیں گے، نہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنے مہمانوں کے آگے پیش کر دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں اسی طرح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی جو خدمت کی، تو یعنی خود لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور خود پاس بیٹھے، خود ان سے کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں، اور ان کو کھانے کی طرف رغبت دلائی، اور اس کو اپنا شرف سمجھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی جو ہے نا، وہ گھر کے بڑوں کو بھی کرنی چاہیے، اور ان کو بھی پاس بیٹھنا چاہیے، ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے، یعنی گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ سرونٹ کو ہی بھیج دینا یا بچوں کو یہ کہہ دینا کہ لے جاؤ یا دے دو اور میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، تو یہ دراصل مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سرونٹ لگے ہیں تو ٹھیک ہے، سرونٹ سے سرو کرائے، لیکن ہو سکے تو کیا ہے ساتھ میں خود بھی بیٹھے، خود بھی ٹائم اسپینڈ کرے، خود بھی ان کے آگے سرو کرے، یہ سب کرنا یہی مہمان نوازی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے اسی طرح سے یہ کہ فرشتے ان کی جو وائف ہے ان کو خوشخبری دیتے ہیں، لیکن جب انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ قوم لوط کے اوپر عذاب آنے والا ہے، تو وہ اپنی خوشخبری کو بھول کر کے ان کے بارے میں فکر میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ سے فریاد کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، اللہ ان کو بچا لے۔ اس واقعے سے نا ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار اور ان کا جو اخلاق ہے اور ان کے جو طور طریقے ہیں، ہم سب کے لیے سیکھنے کے بہت اہم پوائنٹ ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ کے خلیل بننا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، تو بھی ہمیں کیا کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے ہمیں سیکھنا ہے، اور ان چیزوں کو اپنے عمل میں لانے کے لیے پوری پوری کوشش کرنی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 33، تاکہ ہم ان پر کنکریاں برسائیں۔ تو یہ جو کنکریاں تھی، ہر انسان کا ان کنکریوں پر نام لکھا ہوا تھا۔ مسومہ جو لفظ آیا، مسومہ یعنی کہ نشان لگے ہوئے، یعنی کہ ان کے جتنی بھی کنکریاں تھی، ہر انسان کا اس پہ ایک کنکری پہ، پتھر پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ آیت 34 دیکھیں، جو تیرے رب کی طرف سے ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے نامزد ہو چکے ہیں، بس جتنے ایمان والے تھے ہم نے انہیں نکال دیا۔ آیت 36 دیکھیں، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھرانہ پایا، اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے تھے ایک کامل علامت چھوڑی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 38 ہے۔ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 46 تک فرعونوں کا انجام، قوموں کا انجام بتایا گیا۔ قوم فرعون ہے یا قوم عاد ہے یا قوم نوح ہے، ان تمام نافرمان قوموں کا انجام کا تذکرہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 38۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی سند دے کر بھیجا، پس اس نے اپنے بلبوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، وہ تھا ہی ملامت کے قابل۔ آیت دیکھیں، آیت 41 ہے۔ اسی طرح عادیوں میں بھی، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس جس چیز پر گزرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب سے
حکم سے سرتابی کی جس پر انہیں ان کے دیکھتے تیز اور تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا. آیت 45 46 دیکھیں. بس نہ تو وہ کھڑا ہو سکے اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکے. اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا ہے، وہ بھی نافرمان لوگ تھے. آیت 47 60. تو آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 60 تک کی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کے لیے غور فکر کرایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگانے کو کہا گیا ہے. ففروا الی اللہ. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 47. آسمان کو ہم نے اپنی قدرت اور قوت سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں. آیت 48 دیکھیں. اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا، پس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں. آیت 49 دیکھیں. اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے سے بنایا ہے. دن کا رات جوڑا، اور سورج چاند کا جوڑا، زمین اور آسمان کا جوڑا، اور پھر جو دنیا بنی ہے نا، تو دنیا کا بھی جوڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آخرت ہے، جس کو انسان بھلائے بیٹھا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 50 ہے. بس تم اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ دوڑ کرو، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. کہ دوڑو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف، اور بے شک میں کیا تمہیں تو خبردار کرنے والا ہوں کھلم کھلا. تو بہت پیاری سی یہ آیت ہے، اور اس میں فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی دوڑ لگاؤ. تو یعنی جب آسمان اور زمین اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر تمہیں دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت پر دلالت رکھتی ہے اور ثابت کرتی ہے، تو تم پر لازم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف تم دوڑو، کفر کو چھوڑ کر کے اور توحید کی طرف آؤ، اور گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی رحمت کی طرف آؤ، اور بس دوڑو نیکیوں کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یعنی کہ دوڑ لگاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، دوڑ لگاؤ اچھے کاموں کی طرف، دوڑ لگاؤ نیکیوں کی طرف. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب آیتیں اس طرح سے آئی تھی، نازل ہوئی تھی، تو صحابہ بہت زیادہ دوڑ لگاتے تھے. تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے، دوڑ لگائے. تو ہمارا حسد ہوتا ہے کہ ہم کسی کے پاس کوئی سامان دیکھ لیتے ہیں، کوئی بہترین چیز دیکھ لیتے ہیں، تو ہم حسد کے مارے کیا ہو جاتے ہیں؟ کلا کما ہو جاتے ہیں. کسی کے پاس کوئی سامان دیکھا، یا کسی کے بچے کا کوئی اچھی جاب لگ گئی تو ہم کلا کما ہو گئے، یا کوئی کسی کے پاس ہم نے سیٹ دیکھ لیا تو ہم جل بھن گئے، ہے نا. تو پھر یہ آپ دیکھیں کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس کو حسد کہتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، انسان کے گناہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو نیکی کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے چاہا کہ اللہ ہم اس سے بڑھ کر ہم خود یہ نیکی کریں، تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر آپ کو یہ اس میں اجر ہے، اس میں آپ کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں کرنا کہ سامنے والے سے یہ خواہش کرے کہ یہ جو نیکی کر رہا ہے یہ نیکی نہ کر پائے اور ہم ہی نیکی کرے، تو پھر یہ کیا؟ تو پھر غلط معنوں میں آ جائے گا، یہ پھر یہ حسد میں آ جائے گا. لیکن آپ نے اگر کسی کو نیکی میں آگے آگے دیکھا، تو اگر آپ یہ سوچ رہے کہ ہم اس سے بھی آگے نکل جائیں، نیکی کرنے میں ہم بہت اچھے نیک بن جائیں، اگر یہ اس نے 10 پارے حفظ کیے تو ہم 12 پارے حفظ کر لیں. اگر سامنے والے نے قرآن حفظ کیا ہے تو ہم پورا قرآن 15 دن میں حفظ کر لیں یا 20 دن میں. تو اس طرح سے اگر نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو صحابہ جو تھے بہت زیادہ نیکیوں میں آگے 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 رہتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کا کمپٹیشن رہتا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے تھے کہ بس اللہ میں کسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں. جب بھی وہ چاہتے تھے کہ بس میں کیا کروں، کسی طرح سے میں ان کو پیچھے کر دوں اور میں نیکیوں میں اللہ کے قریب آگے ہو جاؤں اور آگے بڑھتا چلا جاؤں. تو اس طرح کا واقعہ ہے، جنگ تبوک کا موقع تھا، اور وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے گئے. عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول کو دینے، کہ اللہ کے رسول، میں اپنے گھر کا اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گیا اور میں اسے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، وقف کرتا ہوں. اور
وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بہت اچھا کیا، اور واقعی میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ اپنے گھر کا آدھا سامان فی سبیل اللہ دے دینا، یہ بہت بڑے جگرے کا کام ہے۔ تو یہ سمجھ رہے تھے آج مجھے ابو بکر پیچھے نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ جب جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا، کہ دیکھتے ہیں کہ جب سامنے گئے آپ وسلم کے پاس میں، تو دیکھا کہ وہاں پہ پہلے ہی سے ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے موجود تھے، اور وہ آلریڈی اپنے گھر کا پورا سامان دے چکے تھے فی سبیل اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول میں چھوڑ کر آیا ہوں بس۔ تو عمر کہتے ہیں کہ میں واقعی میں ابو بکر کو کبھی بھی پیچھے نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہوتا ہے آگے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، کہ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں انہوں نے کوشش کی، تو کچھ تو انہوں نے کوشش کی نا، اور پھر اپنے گھر کا آدھا سامان دے دینا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو کیا ہے، ہم اپنے گھر کے کوئی اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک دن کے لیے اس گاڑی کو دے دیں یا اس کار کو دے دیں فی سبیل اللہ، تو وہ بھی نہیں کوئی کرنے کو تیار ہوتا ہے، وہ بھی نہیں کوئی کرتا۔ ہم اپنے گھر کا صرف ایک جویلری دے دیں اللہ کی راہ میں، تو وہ بھی کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ہم اپنے گھر اپنے جو سیلری آتی ہے، سیلری کا 10% اگر ہم سوچتے کہ لو دے دیں، تو اس کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا۔ لیکن ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کے نام پہ انہوں نے دے دیا تھا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف دوڑو، یعنی کہ نیکیوں کی طرف دوڑو، اور خوب جلدی کرو، اور دیر مت لگاؤ، کیونکہ نا تمہاری زندگی کا بھروسہ نہیں، کب تمہارے کیا ہے موت واقع ہو جائے، کب تمہاری زندگی کیا ہے آ کے اس کگار پہ آ جائے کہ تمہاری زندگی ختم۔ تو بس کیا ہے، بس دوڑ کرو، جلدی کرو۔ اور آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 51، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمانے ہیں کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی معبود نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بے شک میں تمہیں نا آگاہ کرنے والا ہوں، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یعنی صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے سوا ہر معبود سے کیا ہے، برآت ضروری ہے، بری ہے، یعنی کہ توحید پر آ جائے انسان، نیکیوں کی طرف آنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور سارے کے سارے دنیا میں جو لوگوں نے الہ بنا رکھا ہے ان سب سے اپنا بائیکاٹ کرنا، صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو سرو کر دینا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا، یہ کہا جا رہا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 52 ہے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے، ان کے پاس بھی جو رسول آیا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر یا دیوانہ ہے۔ کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔ آیت 54، تو ان سے چہرہ پھیر لے، تو تجھ پر کچھ الزام نہیں ہے۔ آیت 55 دیکھیں، ہاں تو نصیحت کرتا رہے، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ تو نصیحت سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ قرآن پہنچاتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، یہ بے شک کیا نصیحت تو ہے، ضرور نفع دے گی، لیکن شرط کیا ہے، وہ ایمان والا ہو، ایمان والوں کو یہ فائدہ دے گی، نصیحت نفع دے گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، لیکن آپ کو کیا کرنا، نصیحت کرتے جانا ہے، قرآن کا بات پہنچانا ہے۔ یعنی جتنے بھی سرکش ہے نا، ان سے منہ پھیر لینے کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں یاد دہانی اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی منہ پھیر لیتا ہے یا سرکشی کر رہا ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی طرف کیا نصیحت کرنا چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ آپ کو اپنا کام کرتے چلے آنا ہے، بلکہ آپ انہیں یاد دہانی اور نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ نا نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، اور چونکہ آپ کو معلوم نہیں کہ کون ہے جو ایمان لے آئے گا اور کون ہے جو اس سے ایمان سے محروم رہ جائے گا، تو اس لیے آپ ایمان لانے والی جو خوش نصیب روحیں ہیں ان کی تلاش میں ہر نیک اور بد کو نصیحت کرتے چلے جائیے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، بس آپ نصیحت کرتے چلے جائیے، اور بے شک جو نصیحت ہے وہ نفع دیتی ہے ایمان والوں کو۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے
کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، جب تک کہ اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ کے قرآن آپ کے عمل میں اترا ہی نہیں. قرآن کو پڑھ لینا، سن لینا، کلاس اٹینڈ کر لینا اتنا ہی کافی نہیں جب تک کہ آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ نفع تبھی دے گا جب آپ اس کو عمل کریں گے. اور عمل کب ہوگا؟ جب آپ اس کو اپلائی کریں گے اپنی زندگیوں میں. تو یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں انہی کو یہ قرآن کیا ہوتا ہے؟ نفع پہنچاتا ہے. کس طرح سے؟ جب وہ اپنے عمل میں لے کر آتے ہیں اس قرآن کریم کے احکامات کو. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 56 ہے. میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، بہت پیاری سی آیت ہے یہ بھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ نصیحت کیا کرنی ہے کسی کو اور کون سی بات یاد دلانی ہے. تو فرمایا انہیں یاد دلاؤ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو عبادت کا معنی بندگی ہے. غلام کو عربی میں عبد اور فارسی میں بندہ کہتے ہیں. عبادت وہ تعلق ہے جو غلام کا اپنے مالک یا عبد کا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے. تو مطلب مثال کے طور پہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی ڈرائیور کو جاب پہ رکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں ڈرائیونگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تمہیں ڈرائیو کرنی ہے، یہ جو کار ہے اس کو تم نے ڈرائیو کر کے میرے بچوں کو اسکول لے جانا ہے اور وہاں سے لانا ہے. اب آپ کا ڈرائیور ہے وہ سارے کام کر رہا ہے، کار واش کر رہا ہے، کار کی صفائی کر رہا ہے، اپنی ڈریس بہت اچھی چکا چک کیے ہیں، فل یونیفارم میں ہے، سب کچھ اس کا سب مینٹیننس ہے، لیکن وہ کیا نہیں کر رہا ہے؟ وہ بچوں کو ڈرائیو کر کے اسکول نہ لے کے جا رہا ہے نہ چھوڑنے جا رہا ہے. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ بھیا بس کرو، تمہیں جس کام کے لیے لائے ہیں نا تمہیں تو وہ نہیں کر رہے، باقی تم سارے کام کر رہے ہو. تمہیں جس مقصد کے لیے ہم لے کر آئے تم تو وہ تو کر ہی نہیں رہے ہو، اور تم تو کیا یہ بھی کر رہے ہو، وہ بھی کر رہے ہو، کار واش کر رہے ہو. تو چلو ٹھیک ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنا امپورٹنٹ تمہارا یہ کام ہے، اور تم نے چھوڑ دیا ہے. تو عبادت تو کیا ہے؟ بندے کا، مومن کا ایک مین مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسانوں کو اور جناتوں کو اسی لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ عبادت چھوڑ کر کے انسان دنیا کی ہی عبادت میں لگ گیا ہے، جبکہ کہا یہ گیا جا رہا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. لیکن کیا ہوا؟ اس کا اپوزٹ ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ ہم نے تو انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی پابندی میں لگا ہوا ہے. کسی کی یہ مجال نہیں کہ ذرہ برابر بھی کوئی سرکشی کر سکے، سرتابی کر سکے، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کچھ کر سکے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. یعنی ان دونوں کو پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد اور ارادہ شرعیہ ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی کریں اور اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں. بعض لوگوں نے رکوع اور سجود اور قیام اور ذکر، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو عبادت سمجھ رکھا ہے. بے شک یہ بھی عبادت ہے، مگر صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھی دیا ہے نا اس کی اطاعت کرنا عبادت ہے. کیونکہ بندگی اور عبادت کا مطلب ہی مالک کے حکم بلکہ اس کے اشارے پر چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو عبادت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر چلنا ہے. جو رب کا حکم نہیں مانے وہ غلام کیسا، اور اپنے رب کے حکم پر نہ چلے تو وہ عبد کیسا. تو جو شخص مسجد میں تو نماز پڑھتا ہے مگر گھر بازار اور عدالت میں اپنی مرضی پر چلتا ہے تو وہ نہ رب کا بندہ ہے اور نہ اس کا عبد ہے. ہاں، اگر وہ ہر کام میں اس کے حکم پر چلتا ہے اور اس کا ہر کام عبادت ہے، حتیٰ کہ نماز ہی نہیں، اس کا کھانا پینا سونا سب کچھ کیا ہے؟ عبادت ہے. کیونکہ نا رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس نے جو اللہ نے منع کیے ہوئے کام ہے اس سے وہ بچا، اور اس نے جو اپنی خواہشاتوں کو پورا کیا لیکن اپنے رب کے حکم پر چلتے ہوئے. تو یہی بندگی ہے اور یہی عبادت ہے.
آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے آیت نمبر 57. نہ میں روزی اور نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ مجھے وہ کھلائیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ نہیں تو نہ ہی میں ہی ان سے کچھ چاہتا ہوں، رزق روزی چاہتا ہوں، اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ مجھے کھلائے. کیونکہ نا دنیا میں جتنے الہ ہیں جن کی عبادت کی جا رہی ہے، ان سب کو کھلایا جاتا ہے، کمایا جاتا ہے، پھر ان کو کھلایا جاتا ہے. کیسے؟ چڑھاوے چڑھا کے نا، اور نظر نیاز کر کے، ان کے منت مرادے کر کے، یا غیر جو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سامنے تو مثالیں موجود ہیں کہ جو مشرکین ہیں مندروں میں کس طرح سے یہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں نا، کہ انسان منت مانتا ہے اور پھر نہ جانے کیا 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 چڑھاتا ہے، سونا چاندی اور سب کچھ زیورات وغیرہ سب چڑھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے کیا مسلمانوں میں بھی جو شرک میں مبتلا ہوئے ہیں، پھر وہ اس طرح سے جو مزاروں پہ جاتے ہیں اور پھر ڈیگوں پہ چڑھاوے پہ چڑھاتے ہیں، پھر کماتے ہیں اور پھر چڑھاتے ہیں، پھر سال بھر اکٹھا کرتے، کلیکشن کرتے، جو نظر و منت مراد مانتے ہیں تو پھر چڑھاوے چڑھاتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمانے کی نہ تو میں تم سے کچھ روزی چاہتا ہوں اور نہ ہی میری یہ چاہت ہے کہ تم مجھے بس کھلاؤ. اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی اور سب کو رزق پہنچانے والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تو کسی سے روزی اس کو چاہیے ہی نہیں، وہ تو خود سب کو روزی اور رزق پہنچاتے ہیں. تو معبود تو وہی ہے جو پرورش کرنے والا ہو، جو لوگوں کو پالنے والا ہو. تو وہ معبود بھلا کیسے ہو سکتے ہیں جن کے آگے چڑھاوے چڑھائے جا رہے، جن کی نظر نیازیں کی جا رہی، جن سے منت مرادیں مانی جا رہی، جن کو تقرب کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، تو وہ کیسے وہ اللہ کا قرب وہ ان کو حاصل ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کا قرب حاصل ہے، تو ایسا نہیں ہے. اسی قرب اور اسی قربت کے ذریعے، اللہ کے قرب پانے کے ذریعے آج بہت سارے لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے کہ ہاں بھائی وہاں چلتے ہیں، فلاں کا جو جو جگہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور باعث برکت ہے، باعث قربت کی ذریعہ ہے، وہاں جا کے مانگیں گے تو اللہ سے، لیکن ٹھیک ہے وہ جگہ ہی ایسی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آج بہت سارے لوگ گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے. اسی وجہ سے وہاں گئے اور پھر کتنی دیر لگی ان کو ان سے مانگتے ہوئے، قبر والے سے مانگتے ہوئے، پھر کتنی دیر لگی ان کو اپنا سر جھکاتے ہوئے، اور پھر شیطان تو سب کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو جہاں گناہ ہو رہے ہیں، جہاں پہ کرائم ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایسی جگہوں پہ. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 58. اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رسا توانائی والا اور زوراور ہے. بس جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کی ان کے ساتھیوں کے حصے کی مثل حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کرے. بس خرابی ہے منکروں کو اس دن کا جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں. تو الحمدللہ سورہ زاریات مکمل ہو گئی. سورہ طور. سورہ طور، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طور دراصل یہ مکی صورت ہے، اور سورہ طور میں جو لفظ آیا ہے، یہ دراصل اس پہاڑ کا نام ہے جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت فرمائی. اور اس سورے کے شروع میں ہی اس پہاڑ کی قسم کھائی گئی ہے. اسی مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ طور ہے. اور اس سورے کے آغاز میں ہی قیامت کا تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ اس سورے کا جو مضمون ہے اس میں توحید اور رسالت، آخرت پر زور دیا گیا ہے، اور اہل جنت پر انعامات اور دوزخ والوں کے اوپر عذاب کا تذکرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مستور. قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت 1 سے 16 تک اللہ تعالیٰ کا عذاب برحق ہے اس کے بارے میں بتایا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ان چیزوں کی قسم کھا کر جو اس کی عظیم الشان قدرت کی نشانیاں ہیں فرماتے ہیں کہ اس کا عذاب ہو کر رہے گا، جب وہ آئے گا تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اسے ہٹا سکے. تو ان تمام چیزوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمائی ہے کہ کیا ہے، کہ واقعی میں یہ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، اللہ کا عذاب برحق ہے. تو جو لفظ طور آیا ہے، الطور،
तो तूर के माने हैं पहाड़ के हैं जिस पर दरख्त उगते हैं। तो यहाँ तूर से मुराद वो तूर सीनीन है जो मदियन इलाके में मौजूद है, जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला से बातचीत की, उनको ये हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ। वह किताबी मस्तूर, आयत 2 देखें। और लिखी हुई किताब की, अल्लाह तबारक ताला इसकी भी कसम खा रहे हैं। तो मस्तूर, मस्तूर से मुराद होता है लिखी हुई। तो इससे मुराद, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं ये लौहे महफूज है, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कुरान है, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं हर आसमानी किताब है, या फिर कुछ मुफस्सिरीन का कौल है कि ये अमाल नामा है। तो हम तीनों चीज लेते हैं कि लौहे महफूज या कुरान या आसमानी किताबें, फिर या तो अमाल नामा इंसानों का जिसे फरिश्ते लिख रहे हैं। फिर रक़्क़ मंशूर, आयत 3। और आबाद, और जो खुले हुए वर्क में है। तो फिर रक़्क़ मंशूर, रक़्क़ दरअसल जो लफ्ज रक़्क़ है उसका दरअसल रक़्क़ उसको कहते हैं जो पतली सी बारीक खाल के लिए बोला जाता है। तो पतली सी बारीक खाल को रक़्क़ कहते हैं। रक़्क़ का लफ्ज दरअसल पतली बारीक खाल के लिए बोला जाता है जो लिखने के लिए कागज की जगह बनाई जाती थी। इससे मुराद वो चीज है जिस पर लिखा गया हो, इसीलिए इसका तर्जुमा कागज से कर दिया गया है। तो जो खुले हुए वर्क में है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि वो वल बैतिल मामूर, और कसम है आबाद घर की। बैत मामूर यानी आबाद घर की। तो आबाद घर से मुराद जो मक्का है वो भी है, और बैत मामूर जो आसमानों पे ठीक मक्का के सीध में 7वें आसमान पर अल्लाह के यहाँ है, वो बैत मामूर है। और वो भी क्या है, आबाद। आप देखिए दुनिया का जो मक्का है वो भी कभी भी ऐसा नहीं होता जो आबाद ना हो। रात दिन इंसान वहां पर जाता है और फिर भी क्या है, उसका नंबर नहीं आ पाता कि हाजर अस्वद इंसान छू ले या खाने काबा के पास खड़े होकर दुआएं कर ले। 24 घंटे माशाल्लाह वहां पर क्या होता है, हमेशा वो आबाद रहता है। फिर इसी तरह से जो बैत मामूर है वो भी क्या है, हमेशा हमेशा वो आबाद है। तो बैत मामूर आसमान में फरिश्तों का काबा है, दुनिया के काबे की बिल्कुल सीध में है। और हदीसों से साबित है कि मेराज की रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 7वें आसमान पर पहुंचे थे तो आप सल्लम को बैत मामूर की तरफ ले जाया गया, जिसमें हर रोज 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए दाखिल होते हैं। फिर कभी भी उनको दोबारा यहाँ पहुंचने की नौबत नहीं आती, क्योंकि ना हर रोज दूसरे फरिश्तों का नंबर आ जाता है। बैत मामूर 7वें आसमान के रहने वाले फरिश्तों का काबा है, इसीलिए मिराज की रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैत मामूर पर पहुंचे तो देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी दीवार पर टेक लगाए हुए बैठे थे। क्योंकि वो दुनिया के काबे के बानी यानी तामीर करने वाले थे, तो अल्लाह तबारक ताला ने उसकी जज़ा में आसमान के काबे से भी उनका खास ताल्लुक कायम कर दिया। सुभान अल्लाह। आयत देखिए, आयत नंबर 5 है। और ऊंची छत की, ठीक है। तो यहाँ कसम चल रही है, कसम है तूर की, कसम है लिखी हुई किताब की, कसम है खुले हुए वरक में से, और कसम है आबाद घर की, कसम है ऊंची छत की। तो ऊंची छत यानी इससे मुराद आसमान है। जो आसमान है इसे क्या है, अल्लाह तबारक ताला ने छत फरमाया है। तो आसमान दरअसल जो जमीन के लिए एक महफूज छत है। आप देखिए कि इस कायनात में कितने ज्यादा सितारे, सैयारे और कहकशाएं हैं। हर रोज आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो टकराते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने हमारी जो छत ऐसी बेहतरीन महफूज बनाई है कि कोई भी इससे टकराता नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला ने एक जो उसकी छत बनाई वो महफूज छत है। आयत देखिए, आयत नंबर 6 है। और सुलगते दरिया की, वल बहरी मसजूर, तो बहर से मुराद समंदर, और मसजूर सदर से निकला है जो कई मानों के लिए इस्तेमाल होता है। एक माने हैं आग भड़काने के हैं। कुछ मुफस्सिरीन हजरात ने इस जगह यही माने लिए हैं कि कसम है समंदर की जो आग बना दिया जाएगा। इसमें इशारा इस तरफ है कि कयामत के रोज सारा समंदर आग बन जाएगा, जैसा कि एक दूसरी आयत में आता है। सूरह तकवीर की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे, यानी चारों तरफ के समंदर आग बनाकर मैदान महशर में जमा होने वाले इंसानों को घेर लेंगे। ठीक है, तो वो दिन जो क़यामत का दिन होगा तो समंदर भी क्या है, आग बना कर के
بہکا دی یعنی کہ بالکل بھڑکا دیے جائیں گے اور سب طرف آگ بھڑک رہی ہوگی. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 7 ہے. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے اور اسے کوئی روک نہیں روک سکنے والا ہے ہی نہیں. تو کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے عذاب کو روک سکے، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ہو کر رہے گا، واقع ہو کر رہے گا، اور اس سے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. تو طور اور اعمال ناموں کی اور بیت معمور کی اور آسمان دنیا کی اور چھت کی اور سمندروں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کی قسم کھائی اور اس کا بیان فرمایا کہ کافروں کے اوپر اللہ کا عذاب ضرور واقع ہو کے رہے گا. تو جب یہ آیت اتنی زیادہ خوف زدہ کرنے والی ہے کہ صحابہ کا تو یہ عالم تھا کہ جب وہ ان آیات سے گزرتے تھے کہ وہ تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے. ہمارا کیا کیفیت ہے کہ ہم تو اس سے ذرا برابر بھی ہم اس سے خوف نہیں کھاتے، ڈرتے نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ تھے. اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ شہر کی دیکھ بھال کے لیے وہ ایک دن نکلے تو ایک مکان سے کسی مسلمان کے قرآن پڑھنے کی آواز ان کے کان میں پڑی، اور وہ سورہ طور پڑھ رہا تھا. تو عمر رضی تعالیٰ عنہ نے سواری کو روک لیا اور کھڑے ہو کر قرآن سننے لگے. جب وہ اس آیت پر پہنچے تو زبان سے نکل گیا کہ رب کعبہ کی قسم سچی ہے. پھر اپنے گدھے سے اتر پڑے اور دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے. چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی، اور دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد جب ہوش حواس ٹھکانے آئے تو اپنے گھر پہنچے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کی اس ڈراؤنی آیت کے اثر سے دل کی کمزوری کی یہ حالت تھی کہ مہینوں تک بیمار پڑے رہے. اور ایسے کہ جو لوگ ہیں ان کی بیمار پرسی کو آتے تھے. البتہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ بیماری کیا تھی، بیماری ان کو ہوئی کیا یہ پتہ نہیں چلا. لیکن ان کو یہ جب آیت انہوں نے سنی اور اتنا زیادہ وہ خوف زدہ ہو گئے تھے کہ مہینوں بیمار پڑ گئے تھے. عمر رضی تعالیٰ عنہ ہے نا. تو یہ صحابہ تھے، ان کو اللہ کی ایک آیت، قرآن کی 2 آیتیں ان کو ڈرا دیتی تھی. لیکن آج ہمارے اپنا جائزہ لے کہ ہم پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں اور ہماری زندگیاں نہیں بدلتی، ہماری زندگیوں میں چینجنگ نہیں آتا. کیوں؟ دراصل نا ہم برائی نہیں چھوڑتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے ہیں، اور ہم سوچتے بس ہم بہت بڑے دیندار اور نیک انسان بن جائے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. تزکیہ نفس ضروری ہوتا ہے. اپنی زندگی میں ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے کے لیے ہمیں برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہی پڑے گا. اور ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ اس لیے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے متعلق گفتگو کروں. میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے اور آواز مسجد سے باہر تک پہنچ رہی تھی. جب یہ آیت پڑھی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اچانک میری یہ حالت ہوئی کہ گویا میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا. میں نے فوراً اسلام قبول کیا. مجھے اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جگہ سے ہٹ نہیں سکوں گا کہ کہیں ایسا نہ مجھ پر عذاب آ جائے. ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جگہ سے ہٹ نہیں سکوں گا کہ مجھ پر عذاب آ جائے گا. اتنا زیادہ جو صحابہ تھے وہ آیتوں کو سن کر ڈر جاتے تھے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 9. جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے لگیں گے، آج جھٹلانے والوں کی پوری خرابی ہے. آیت 12 دیکھیں، جو اپنی بےہودگیوں میں اچھل کود رہے ہیں. جس دن وہ دھکے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یہی آتش جہنم ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے. آیت 15 اور 16 دیکھیں، آپ بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے برابر ہے. تمہیں فقط تمہارے کیے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 17 ہے. آیت نمبر 17 to 20 اہل جنت پر انعامات کا تذکرہ ہے. تو قرآن کریم کا یہ بہت خوبصورت اسلوب ہے کہ ایک طرف جب اللہ تبارک تعالیٰ آگاہ کرتے ہیں، خوف ڈلاتے ہیں اور ڈراتے ہیں، عذاب کی بات فرماتے ہیں، تو دوسری طرف فوراً ہی خوشخبری والی باتیں آ جاتی ہیں.
تو بیلنس برابر ہو جاتا ہے. تب انسان ڈرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے خوشیاں بھی انسان خوش بھی ہو جائے اور اچھے اچھے کام کرے. ٹھیک ہے, ایک طرف تو اس کو بچنا ہے برائی سے گناہوں سے, پھر دوسری طرف کیا کرنا اس کو اچھے اچھے کاموں کی طرف دوڑ لگانا, ففیروا الی اللہ بھی کرنا ہے اس کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 17 دیکھیں, پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے, اور جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہے اس پر خوش ہیں, اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا ہے. آیت دیکھیں, آیت نمبر 19 ہے, تم سہتا پچھتا کھاتے پیتے رہو اور ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. آیت 20, برابر بچھے ہوئے شاندار تخت پر تکیے لگائے ہوئے, اور ہم نے ان کے نکاح گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں. آیت 21 دیکھیں, جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا تو ہم ان کی اولادوں کو ان تک پہنچا دیں گے, اور ان کے عمل سے ہم کچھ نہ کم کریں گے. ہر شخص اپنے اپنے اعمال میں گرفتار ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذین آمنوا واتبعون ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم, اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی اور ہم ان کی اولادوں کو ان تک پہنچا دیں گے. تو مطلب کیا ہے اس کا, کیا معنی مفہوم ہے؟ یعنی معنی اس کے یہ ہیں جن کے جو باپ دادا ہیں یا اپنے ماں باپ ہیں, اپنے اخلاص اور تقوی اور عمل کے کردار کی وجہ سے وہ جنت کے اعلیٰ درجے پر چلے گئے, ٹاپ کی جنتوں پر پہنچ گئے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ایمان والی اولادوں کے بھی درجات بلند کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور ان کو ان کے باپوں کے ساتھ ملا دیں گے. تو یہ ہوگا آخرت میں. یعنی والدین نیک تھے تو والدین کے درجے کیا ہوتے ہیں, والدین کے عمل بھی زیادہ ہوتے ہیں, والدین کے جو اعمال زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں کہ نیک اولاد کیا ہوتی ہے, اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے, تو اس کے لیے اس کا درجہ آخرت میں بلند ہو جاتا ہے, اس کے والدین کا درجہ بلند ہو جاتا ہے نا. تو والدین کا مقام مرتبہ آخرت میں اونچا ہوگا اور پھر اعلیٰ درجوں میں ہوں گے. اور جب ان کو ہوش آئے گا, جب جنت میں جا کے ان کو ہوش حواس آئے گا, تو وہ جب پائیں گے والدین دیکھیں گے کہ میری اولاد نہیں ہے, میرے بچے نہیں ہیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ سے فرمائیں گے اللہ میری یہاں پہ تو اولاد نہیں ہے, اللہ سب کچھ ہے لیکن اولاد نہیں ہے یہاں پہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے التجا کریں گے اللہ تعالیٰ کہ ہم کو نیچے والی جنت میں بھیج دیجیے, نیچے والی جنت میں جانے کے لیے خوشامد کریں گے اللہ کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے کہ تم, اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ شان کریمی نہیں ہے کہ کسی کو اوپر سے لا کے نیچے لے جائے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ کریں گے کہ نیچے سے والے جو ان کی اولادیں نیچے والے طبقے میں ہوں گی, جنتوں میں ہوں گی, ان کو اپنے والدین کے پاس پہنچا دیا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کریمی تو یہ ہے کہ نیچے سے لوگوں کو اوپر لے آتا ہے. تو وہ اولادیں جو نیچے طبقے میں ہوں گی, نیچے والے لیول میں جنت میں ہوں گی, تو وہ اوپر والے ماں باپ کے جو درجے میں جنتوں میں وہاں پہ وہ پہنچا دی جائیں گی. کتنی پیاری سی آیت ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں کریں گے کہ ان کے جو باپوں کو کم درجے کی جنتوں میں لے آئیں, ان کے اولادوں کے پاس لے آئیں, یہ نہیں کرا جائے گا. اور بلکہ انہیں کیا کیا جائے گا کہ نیچے والے جو ان کے اولاد کم لیول کی چھوٹی درجے میں جنت میں ہوں گی, تو ان کے اولادوں کو اپنے ماں باپ کے بڑے جو جنتوں میں ہوں گے, اعلیٰ درجے کی جنتوں میں ہوں گے, وہاں پہنچا دیا جائے گا. یعنی اہل ایمان پر 2 گنا احسان فرمایا جائے گا. ایک یہ کہ باپ بیٹوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں, بشرطیہ یہ کہ دونوں ایماندار ہوں. دوسرا یہ کہ کمتر درجے والوں کو بھی اٹھا کر اونچے درجوں میں پہنچا دیا جائے گا. سبحان اللہ, کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے, بہت شان کریم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے, الرحمن ہے. اللہ تبارک تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے. کل امرئ بما کسب رہین. تو اس کے کیا مطلب ہے؟ ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے, اس کا مطلب یہ ہے یعنی ہر شخص پر اللہ کے احسانات اور نعمتیں قرض ہیں, اور اس کے بدلے انسان کا نفس اللہ کے پاس بطور گروی ہیں.
قرض کی ادائیگی کی صورت یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کے احکامات کی تعمیل کرے، اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرے۔ جس شخص نے یہ قرض ادا کر دیا، اس کا نفس عذاب جہنم سے آزاد ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ بچ نکلا۔ اور جس نے یہ قرض ادا نہ کیا تو اس کا نفس پہلے ہی اللہ کے پاس رہن رکھا ہوا ہے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ جنت محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملے گی، اور دوسرا یہ کہ ایک شخص کی نیکی دوسرے کے نفس کو نہ مارا جائے گا، ایک شخص کی نیکی دوسرے کے نفس کو نہ رہا کرا سکے گا اور نہ عذاب جہنم سے بچا سکے گا۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ کیا؟ ایک یہ کہ جنت محض اللہ کے فضل سے ملے گی، دوسرے یہ کہ ایک شخص کی نیکی دوسرے کے نفس کو نہ رہا کرا سکے گی اور نہ عذاب سے چھڑا سکے گی۔ تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نوٹ کیجئے گا آپ لوگ۔ تو بہت پیاری سی آیت ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب کیا ہیں، سبقت کریں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، اور خاص کر کے ہمیں اپنی اولادوں کی بھی فکر رہنے چاہیے کہ ہم سب اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، بہترین ان کو پرورش کریں، تاکہ کیا ہے بچے آخرت میں جو ہے نا اچھے اچھے بلند درجوں پہ پہنچیں اور اعلیٰ درجوں میں پہنچ سکیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ماں باپ کے عمل اچھے ہوتے ہیں، ماں باپ اونچے درجوں پہ فائز ہو جاتے ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے بہت زیادہ نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں، مفتی اور حافظ اور بہترین صحابہ صحابیات کے جیسے ان کا کردار ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ بھی کیا ہے آخرت میں جنتوں میں اونچے درجوں پہ فائز ہوں گے۔ تو لیکن آخرت میں کیا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو ملا دیں گے۔ کیسے ملائیں گے؟ اعلیٰ درجے میں پہنچا دیں گے، جو نیچے درجے میں اگر کوئی اس کا رشتہ دار ہوگا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 22 ہے۔ ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی بہت زیادہ ذاتی کر دیں گے، خوش ذائقہ کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کا چھینا جھپٹی کریں گے، جس شراب کے سرور میں نہ تو بدگوئی ہوگی نہ گناہ، اور ان کے آس پاس ان کے 9 عمر غلام چل رہے ہوں گے، گویا کہ وہ مروارید تھے جو ڈھکے رہتے تھے، یعنی کہ موتی جیسے تھے کہ وہ رکھے ہوئے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت 25 ہے، آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے، کہیں گے اس سے پہلے کہ ہم نے اپنے گھر والوں میں بہت ڈرا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ ہمیں تیز اور تند گرم ہواؤں سے عذاب سے بچا لیا۔ آیت 28 دیکھیں، ہم اس سے پہلے کہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 30 ہے۔ اب آیت نمبر 30 سے 29 سے آیت نمبر 29 اور 43 تک کی کفار مکہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو الزام لگایا اور شاعر کہا اور یہ سب الزام لگایا، انہی کا تذکرہ ہے۔ کفار مکہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے، ان کا تذکرہ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 29 ہے، تو سمجھاتا رہے کیونکہ تو اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہے اور نہ دیوانہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ آیت 30، کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے، ہم اس پر زمانے کی حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ آیت 32، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ شرارت پر ہی ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گڑھ لیا؟ واقعہ یہ ہے کہ ان میں ایمان ہے ہی نہیں۔ اچھا، اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی لے آئیں۔ آیت 35 دیکھیں، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بلکہ یہ یقین نہ کرنے والوں لوگ ہیں۔ آیت 37، یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں کے یہ دروغہ ہیں، یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ چڑھ کر سن آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 39 ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے یہاں لڑکے ہیں؟ آیت 40، کیا تو ان سے کوئی اجر مانگتا ہے یا اس کے بوجھ سے وہ بوجھل ہو رہے ہیں؟ آیت 41، کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ آیت 42، کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً کر لے،
کی فریب خوروں کی جماعت کافروں کی ہے. کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً کر لیں کہ فریب خوروں کی جماعت تو کافروں کی ہے. آیت 43 کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہرگز نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے. آیت نمبر 44 ہے. آیت نمبر 44 سے 49 تک قیامت کا تذکرہ ہے. اگر یہ لوگ آسمان سے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی یہی کہہ دیں گے کہ یہ تو تہ بادل ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ سامنے آسمان کے سامنے, آنکھوں کے سامنے آسمان کو گرتے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے, اس کے باوجود بھی کہیں گے تو یہ کیا ہے, بس ایک بادل ہے, دھند ہے, ہوا ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. آیت 45 تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سامنا ہو جائے جس میں وہ یہ سب بے ہوش کر دیے جائیں گے, یعنی آخرت کا دن. آیت 46 جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہیں آئے گا اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہوں گے لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں. آیت 48 اور 49 دیکھیے. آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لیجئے, بے شک آپ پر ہماری آنکھیں لگی ہوئی ہیں. صبح کو جب آپ اٹھیں اور اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کریں, اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھیں اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی. الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کریم کو ہمارے سینوں میں اتار دے اور عمل کرنے کی بہت توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.